बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा और जमीयत उलमा इस्लाम जो कि अपोजिशन की बड़ी जमात है, KP की बड़ी जमात है, वो कामयाब हो गई और कई सीटों पर उसने बरतरी हासिल की। ये नताइज क्या ज़ाहिर कर रहे हैं कि 8 साल से बरसरे इक़्तिदार KP की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लोगों ने एतमाद क्यों नहीं किया। इसकी वजूहात को तलाश करने की कोशिश करेंगे। साथ ही गुज़िश्ता रोज़ OIC का एक गैर मामूली इजलास इस्लामाबाद में हुआ, उसका एलामिया भी जारी किया गया। अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या बड़े फ़ैसले हुए और आगे चल के उसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं, इम्कानात क्या हैं अफ़गानिस्तान के, इस पर होगी बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, कई प्रोग्रामों में हमने कहा कि तालिबान वहाँ बरसरे इक़्तिदार आ गए हैं अफ़गानिस्तान में और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कबायली इलाका जात और KP में पड़ी 2002 के अंदर भी, बलूचिस्तान में भी। और कल के जो इंतखाबात हैं और JUI का हैरान कुन कम बैक एकदम, जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते रहे कि मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत ख़त्म हो गई, लेकिन कल के इंतखाबी नताइज ने साबित किया है। मैंने शायद प्रोग्राम में बताया भी था और मैंने इस पर कॉलम भी लिखा था। आज से 3-3.5 महीने पहले जब इमरान खान साहब की मेरे साथ मुलाकात हुई थी, मैं जब गवर्नमेंट हाउस में थी, लाहौर में हुई थी और एजाज चौधरी इस मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात का बेसिक एजेंडा था TLP। ठीक है। और गुफ्तगू करते करते मैंने इमरान खान साहब से कहा कि इमरान खान साहब, एक बात याद रखें, आप जो भी अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं, जैसी भी हैं, पाकिस्तान की सियासत से मजहबी फैक्टर कभी भी आउट नहीं हो सकता, ना होगा। सही है। क्योंकि उसकी बुनियाद इस तरह की चलती आ रही है कि 70 साल तो हो गए हैं, 70 साल से तो किसी का माई बाप उसको नहीं ख़त्म कर सका। तो एकदम जिसे कहते हैं, जैसे उससे एकदम लहजा बदलता है और टोन कैसे कहते हैं, और ये सब जब फजल रहमान ख़त्म नहीं हो गया, ये उसके बाद ये नहीं ख़त्म हो गया अपना, क्या नाम है वो जो है अपना जमात इस्लामी की साथ ख़त्म नहीं होगी। मैंने कहा मैं आपसे आर्गूमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको कॉलम लिखा था। मैंने कहा ये फैक्टर वो है कि बावजूद पॉपुलर वोट होने के हसन इकबाल एक तहज्जुद गुजार माँ का बेटा जो उसको भी गोली लग जाती है, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो जो क्या नाम था ज़ैद हामिद, वो लोगों को बाप और माँ की कब्रें दिखाता फिरता है कि मेरे माँ बाप ये थे, और वो अब पीछे हट जाता है, बात नहीं कर सकता। KP के और उसका जो है अपना क्या नाम है बलूचिस्तान, इन दोनों के मिजाज को लोग समझते नहीं हैं। इमरान खान साहब ये समझते थे कि शायद पब्लिक सर्विस से और बाकी चीज़ों से इससे अगर वोट मिल जाते होते तो बहुत बड़े पब्लिक सर्विस अगर वोट मिलते, हम पहले दिन भी कहते थे, तो फिर पंजाब में परवेज़ लाई से ज़्यादा किसी ने पब्लिक सर्विस नहीं की थी पूरे पंजाब के अंदर जा। लेकिन पूरे जितनी जाल बिछाए हुए थे, लेकिन उड़ गए थे लोग। पाकिस्तान के लोग बिल्कुल और तरीके से वोट और तरीके से धड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब से और सिंध से ना KPK को कंपेयर किया जा सकता है, ना बलूचिस्तान को कंपेयर किया। वो एगैलिटेरियन सोसाइटी है, हर बंदा इंडिविजुअलिस्टिक राय रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर सबसे पहला रिश्ता जो है ना, पश्तूनों में भी वो मुसलमान का रिश्ता है। मैंने बार बार कहा है कि फजल रहमान साहब खुद पश्तून है, इमरान खान साहब को तो शायद पश्तो नहीं आती, लेकिन इमरान खान साहब के शौकत यूसुफ ज़ई, ये सारे लोग तो पश्तून हैं। सही है। इनको तो पता है कि वो तो खड़े होकर कहता है तसंग पख्ताना दी मनस की, तुम कैसा पठान है कि नमाज नहीं पढ़ता। ठीक, फिर उसके बाद ये कहता है तसंगा मुसलमानी दी, तख्ता पख्तून वली को वो कहते हैं ये मुसलमानी है, और मुसलमानी को कहते हैं ये पख्तून वली है। अच्छा, ये सारी चीज़ों के बावजूद अगर आप नहीं समझे होता क्या उस बात। इमरान खान साहब का मसला पता क्या है कि ना खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। तकरीबन 50% प्रोग्राम जो हमने किए होंगे इमरान खान साहब के, उसके अंदर एक ही नसीहत की थी कि किसे इक दी हो हीरे, या रांझे थे या खेड़े, या सेकुलर लिबरल का साथ दे लो, और या आज आपके साथ आप अपने बेस से उखड़ गए। आप एक पार्टी अगर बेस से उखड़ जाए तो फिर पाकिस्तान में उसको कोई नहीं पूछता होता। पीपल्स पार्टी सिंध से उखड़ जाए, हार जाए, पीपल्स पार्टी लाड़काना से हार जाए तो कहीं नहीं। इमरान खान का बेस लाहौर नहीं है, इमरान खान का बेस KP था, शुरू दिन से KP था। पेशावर एक अलामत था, पेशावर सबसे बड़ी अलामत होती है, और सारे MNA MPs पेशावर। अच्छा, आप जरा वोटों की स्ट्रेंथ देखें। JUI के 4,60,441 JUI, ये 80% वोटिंग काउंट है। ठीक, ये तकरीबन वोट है, और 50% वोट हैं
2,36,178 PTI آدھے۔ کے آدھے ووٹ. ہاں مطلب آپ ذرا اسٹرینتھ دیکھیں کتنی ہے. ANP 1,67,171. ANP نے بھی گین کیا ہے Gain کیا. بہت ساری جگہوں پہ ایوری باڈی ول گین. اس کی ایک وجہ یہ ہے ہیلتھ کارڈ آپ کو نظریات کی سبسٹیٹیوشن نہیں دیتا کبھی بھی. صحیح ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں شہباز شریف کا ایک تھا انڈر پاس اور پرویز لائی کے 6 انڈر پاس تھے لاہور شہر کے اندر جس وقت وہ آ کے دوبارہ کم بیک کیا انہوں نے. تو بعد میں بات کی باتیں نا ٹھیک. لیکن نہیں اس کے بعد آپ دیکھیں PPP 36,000 ووٹ لے گئی 342. جماعت اسلامی ان کا تو اپنے پاکٹس ہیں 32,445. اور یہ وہ پاکٹس ہیں جو جماعت اسلامی کی نہیں ہے. ان کا دیر اور یہ اپر دیر لوئر دیر میں الیکشن نہیں ہے. اگلے مرلے میں یہ پہلے مرلے میں یہ جو کرک سے ان کا ناظم جیتا ہے جوڑ کے اندر بڑا مقابلہ تھا. اطلاع دیے کہ صاحبزادہ ہارون رشید. اب یہ ہے کہ ان ساروں کے اندر ایک فیکٹر یہ ہوا اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کا وہ ساتھ مل گیا کیا نام ہے شمالی علاقہ جات. اور شمالی علاقہ جات سے بھی ایک بہت قبائلی علاقہ جات آپ کے ساتھ ملے. قبائلی علاقہ جات کے اندر ایک بہت بڑی فالوئنگ اور لیڈرشپ اس کے اندر جو بھی تھا. لیکن سینٹر دیکھیں جب آپ پشاور میں اگر آج آپ کا ناظم حالانکہ اس پر کوئی اختیار نہیں ہے لاہور شہر کا ناظم جو ہے وہ نون لیگ کا ہے. سر علامت ہوتی ہے. اچھا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی پالیٹکس کی الگ بے نہیں پتا. بعض معاملات کے اندر پوری کی پوری PTI کہتی تھی براہ راست انتخاب نہ کراؤ ناظم کے. لیکن عمران خان صاحب تو ناروے اسکینڈینیویا نیو یارک لندن اس کا میئر دیکھا ہوا ہے نا انہوں نے. بڑے کل خون خرابہ بھی بڑا ہوا بڑا خونی الیکشن ہوا حملے ہوئے شبلی فراز صاحب پر اٹیک ہوا بچے اس کے اندر. میں فون کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ہمارے دوست کے بیٹے ہیں تو اس وجہ سے فون کر رہا تھا کہ لیکن اٹھایا نہیں انہوں نے. لیکن انہوں نے بہرحال شکست تسلیم کی ہے چونکہ یوسف زئی نے بھی کہا ہے اور شبلی فراز اور یہ کہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم پر اعتماد نہیں. مہنگائی کی وجہ سے کوئی نہیں ہوتا تھا. مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی فیکٹر ہے. 4 پہ 33 پیسے بجلی پھر بڑھانے جا رہے ہیں. وہ ہے لیکن میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ اسلامک فیکٹر. دیکھیں طالبان کی دوبارہ کمنگ. طالبان شکست کھائی KPK میں جماعت اسلامی جیتی جس نے کبھی سوچا نہیں تھا اتنی سیٹیں لینے کا. KPK میں سر MM جو ہوئی نا MM کتنے سٹرونگ MM پورے ملک میں جیتی. آپ خود سوچیں لیڈر آف دا اپوزیشن مولانا فضل الرحمان تھے. کیوں؟ اچھا اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ واسر روٹین میں جیتے. ایک کانسپریسی تھیوری ہے کہ جو پوری دنیا بتاتی ہے کہ ایک بڑے انقلاب روکنے کے لیے غبارے میں سے ہوا نکالنے کے لیے ایک اسلامی پارٹیوں کو راستہ دیا جاتا ہے کہ KPK میں جو میں نے بات بھی کی تھی اپنے ایک پروگرام میں کہ بنیادی 3 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ اب KPK میں اور بلوچستان میں ریلیجس پارٹیز اوپر آئیں گی. اور فضل الرحمان صاحب اسلم رئیسانی سے ملے ہیں جا کے اور اسلم رئیسانی صاحب کے پاس گئے اور اسلم رئیسانی صاحب کو انہوں نے دعوت دی ہے شمولیت کی. اچھا تو اسلم رئیسانی صاحب نے بھی کہا ہو سکتا ہے کہ وہ چلے بھی جائیں اور اگلی حکومت بھی قائم ہو سکتی ہے بلوچستان میں. باعث نہ تم پیو نہ کسی کو. ہمارا دوست ہے اسلم رئیسانی. باعث نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو. کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی. تو وہ اچھا جی اب عمران خان صاحب کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کوئی اپنی رائے تبدیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات نہیں عمران خان صاحب کو جس بندے نے بھی اپنا یہ رنگ ڈھنگ سکھایا ہے پالیٹکس کا اس نے عمران خان صاحب کو بند گلی میں کھڑا کر دیا. یہ کام بھٹو کرتا تھا لیکن سال میں 1 دفعہ کرتا تھا. یہ دن میں 3 دفعہ مولانا ڈیزل کہتا تھا اس کو. بھٹو آلو خان کہتا تھا اصغر خان کو لیکن سال میں 1 دفعہ کہتا تھا. بھٹو خان عبد القیوم خان کو ڈبل بیرل خان کہتا تھا لیکن سال میں 1 دفعہ کہتا تھا. یہ تو مجمع کو وہ اس کے بھٹو کے مجمع نہیں کرتا تھا اصغر خان. یہ تو ہوتا یہ تھا کہ عمران خان چپ ہے تو مجمع ڈیزل. اچھا جی بڑا $1 ملین سوال لوگ بھی پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی یہ ہے کہ جو KP میں جو حشر ہوا ہے اب یہ نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں انتخابات کرائے گی بلدیات کے؟ نہیں پنجاب میں انتخابات کا سپریم کورٹ کا معاملہ ہے اس میں کرانے پڑیں گے. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا اس کے بارے میں وہ شعر بڑا اچھا ہے اس کا کہ ذرا نہ موم ہوا پیار کی حرارت سے چٹخ کے ٹوٹ گیا جہاں کا سخت ایسا تھا. عمران خان صاحب کو اس کی انا جو ہے نا وہ توڑے گی. اور وہ اپنے آپ سے کبھی یہ لوگ شکست تسلیم ہی نہیں کیا کرتے. یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو آرام سے اچھا دوسری طرف دوسری سٹوریاں چل رہی ہیں. آصف زرداری صاحب نے ایک بڑا زبردست بیان داغ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے مدد مانگی ہے
اور ہم نے شرائط رکھی ہیں کہ پہلے رخصت کرو خان صاحب کی حکومت کو، پھر ہم یہ سے تو بات آج کرو۔ سب سے بڑی یہ سٹوری پھر آج بیان نواز جاری شریف کی بہت بڑی سٹوری ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے ہم ان ہاؤس چینج کی ضرورت مانتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک یہ شرط انہوں نے رکھی ہے کہ سب سے پہلے آپ اتحادیوں کو علیحدہ کریں، علیحدہ کریں۔ ایک دوسری شرط انہوں نے اتحادی علیحدہ ہوتے ہیں تو حکومت خود ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے اتحادی علیحدہ کر دیا نا، تو پھر دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم ان ہاؤس چینج لے آئیں تو پھر 3 مہینے کے اندر اندر انتخابات کروائیں گے۔ لیکن سب سے زیادہ ریزرویشن جو ہے مریم نواز کے اوپر، جو میری اطلاع ہے جہاں تک اس وقت تک مریم نواز کے اوپر سب سے زیادہ اس وقت، لیکن باتیں چلتی رہتی ہیں۔ میں نے ایک بات بتاؤں آپ کو، اگلا او ایس ای آ رہا ہے نا ہمارا ٹاپک، اس کے اندر میں ڈسکس کروں گا، اور ایک اگلے موضوع کے اندر بھی، کہ ہم اس چینجنگ ٹائم کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ چینجنگ ٹائم ایسا ہے کہ جس کے اندر یا تو آپ امریکہ کے ساتھ مل کے اور امریکہ کے ساتھ صورتحال کے اندر بلٹ اپ کر کے تو آپ چل پڑے۔ پاکستان میں کچھ ماؤتھ پیس ایسے ہیں امریکہ کے، ہمارے اینکروں میں بھی ہیں، کہ جو پیورلی بولے جا رہے ہیں، یہ وہی آوازیں ہیں کہ جی چین نے بڑا کہ مہنگا ہماری جو اسکالرشپ بھی ہیں، ہمارا یہ بھی ہے، ہمارا فلاں وہی جو اپنے پروگرام میں بات کرتے رہے ہیں کہ جناب بچے ابھی تک آوازیں ہیں، مفادات زیادہ ادھر ہیں، جن کے بارے میں جہاز بھی آئے گا اگر وقت آ گیا کہ ان کو نکالو، یہ ہمارے بندے ہیں، ان کو نکالو فوراً، ان کو ایویکویٹ کرو، ان کے امریکہ کے ویزے بھی دو، ان کو یہ بھی کرو، بہت سارے باتیں ہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤں کہ پاکستان اگر نیگوشیشن کر سکتا ہے اس وقت تو نو لیس دین ویورنگ آف ڈیٹ۔ ترکی نے کیا تھا، مصر نے کیا تھا، ہمارے قرضے معاف کرو پھر ہم سنیں گے تمہاری۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں 200-250 اسکالرشپ لے کے جو بچے یہاں سے جاتے ہیں، ایک بھی پاکستان میں نہیں رہتا، ایک بھی نہیں رہتا، واپس ہی نہیں، ان کے لیے ہوتے ہیں سر، باوجود کوشش کے نہیں رہتا۔ میں اپنا ذاتی دکھ بتا سکتا ہوں، نہیں رہتا، وہ آپ کے ہے ہی نہیں بچے وہ۔ چلے اس کو اگلے ٹاپک میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چینجنگ ٹائم ہے، اس چینجنگ ٹائم میں یا تو سسٹم کیا، اعلان کر چکے ہیں کہ بھائی ہم نے اس سرد جنگ کا حصہ نہیں بننا، ہم تو صلح کروائیں گے۔ سر آپ ہیں کون؟ آپ مجھے یہ بتائیں جب جنگ چھڑ گئی، جب اس نے امریکہ نے کہہ دیا آپ ہماری طرف ہیں، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اتنا قرضہ لینے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں ہم سر سے، اتنا قرضہ لینے کا 116 ارب ڈالر تو آپ کا ان کا ہے، اس نے تقریباً 26-27 ارب تو آپ چین سے لے چکے ہوئے، ہر گھر سے تو ہم پاکستان نے، میں اس میں رپورٹ پڑھا تھا پاکستان کو ہے، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن جو ملکوں کو قرضہ دیتا ہے بچا ہی نہیں جس سے پاکستان نے قرضہ نہ لیا، بسم اللہ صدقے جاواں خیر ہوئے، کوئی ایسا ملک، حیران ہوگا، ناٹ اے سنگل کنٹری، ناٹ اے سنگل پیرس کلب سے آپ نے لیا ہوا ہے، انڈیویجل کنٹری سے آپ نے لیا، یورپین یونین سے، ایون یہ کہ آپ نے او ای سی کے ملکوں سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، چین سے آپ نے لیا ہوا ہے، آئی ایم ایف سے آپ نے لیا ہوا ہے، امریکن کنسورشیم سے آپ نے اپنے بینکوں سے جتنا قرضہ لیا ہوا ہے وہ باہر کے بینکوں سے زیادہ ہے۔ آپ تو میاں منشا کے مقروض ہو، آپ تو اس کے مقروض ہو، بینک والے کے مقروض ہو، آپ تو بینک والا بھی 97% جو عوام کی سیونگ ہے وہ حکومت کے پاس ہے قرضہ، آپ اس کے اوپر آپ اکڑ کے ہیں جی آپ قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یہ فاقہ مستی نہیں ہے، یا فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا عثمان صاحب، کوئی راستہ ہی نہیں رہ گیا۔ اور پھر آپ کی سچویشن ایسی ہے، یا تو پھر آپ یہ ہے کہ آپ ایک دن کہہ دیں گے، کیونکہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ انڈین نیشنلز کے لیے انہوں نے ویزے سنا کھولے ہیں کہ وہ آنے کے لیے کہ وہ آ سکتے ہیں جو باہر سے انڈین اوریجن کے لوگ تھے، لیکن یا تو آپ پھر انڈیا اور پاکستان جو ہے نا وہ ایک سیٹلائٹ کنٹری بن کے ساتھ رہیں گے، امریکہ اوپر، نیچے انڈیا، آگے یہ وہ جب اپنا بادشاہ تھا نا، بادشاہ ظفر، تو مناتی والا جب کرتا تھا نا وہ، تو کہتا تھا کہ ملک اللہ کا، حکم کمپنی بہادر کا، اچھا، اور بادشاہ بادشاہ ظفر کی۔ ہمارے ہاں پھر یہ ہو جائے گا۔ چلیں جی بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے او آئی سی وزراء خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں، اور اس میں افغانستان کے حوالے سے کیا فیصلے ہوئے اور اس کے کیا اثرات پڑنے والے ہیں، اس پر کریں گے بعد بریک۔